बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वक्त था जब पीटीआई और बानी पीटीआई की तनकीद का हदफ मौलाना फजलुर रहमान होते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान अदावतें कुर्बतों में बदलने लगी हैं। कल मौलाना से पीटीआई के एक वफ़द की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में मुल्क में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों जमातों ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। कल ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दरअसल पीपल्स पार्टी ने चलाई और मैं इसके हक में नहीं था। अलबत्ता इसलिए साथ दिया कि फिर पीडीएम कहती है कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सियासी जमातों को अदम एतमाद के हवाले से हिदायत दी और नून लीग पीपल्स पार्टी ने इस पर जो है वो मोहर सख्त की। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मौलाना हारे हैं तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया। उधर PMLN के रहनुमा मलिक अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत की थी, लेकिन मौलाना ने उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ये सारा मामला क्या है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तमाम तर सूरत हाल से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल, मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात की वजह क्या है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स आप देख रहे हैं। हम कल जब मौलाना साहब ने मीडिया टॉक जिस दिन की, उस दिन भी हमने ये बात की, कल भी हमने इस हवाले से बात की। मौलाना साहब को अगर उस तरह से हिस्सा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या ये वजह हो सकती है? ये जिस तरह से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं इंटरव्यू में, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है, टाइमिंग्स कितनी इम्पॉर्टेंट है? आपने दुआ अपने सवाल में जवाब दे दिया कि हिस्सा मुनासिब नहीं मिला। मतलब एक चीज़ तो इससे तय हो जाती है कि ये मामलात हुए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तैयारी की गई थी। हाँ, मलिक अहमद खान साहब की बात से मुझे इत्तफाक है कि इनिशियली बाजवा साहब ये नहीं चाह रहे थे, यहाँ से अप्रोच किया गया था। वो आपको याद होगा कि जी वो डिक्की की कहानियाँ भी उन दिनों चलती रहीं कि कुछ छुप के जाता था, ये वो सारा कुछ मामला अपनी जगह मौजूद है। ये बिल्कुल चीज़ें चल रही थीं। ये बाजवा साहब को मजबूर किया गया, उनसे कहा गया कि जी अगर ये रह गया बंदा तो फिर हम नहीं बचेंगे। आपको गालिबन याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि दोनों में से एक नहीं बचना था ना, या वो बचते तो हम नहीं बच रहे थे, अब हम बचे हैं तो ज़ाहिर है उनको वो नहीं बच सकेंगे। ये चीज़ें, इसमें तो कुछ शुबे वाली बात ही नहीं है। मौलाना ने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने जस्ट आके बता दिया कि जी ये हुआ था बाजवा साहब के कहने पे, क्योंकि जब वो कायल हो गए होंगे उसके बाद उन्होंने कहा होगा जी कि ठीक है आप ले आएँ। उसके बाद भी कोशिश होती रही और एक चलती हुई बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट को उस वक्त हटा के और वो एक सेटअप लाया गया और वो जिसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। उससे पहले यही बात नवाज शरीफ साहब के वो इक़्तिदार के हवाले से की जाती थी कि वो चलता हुआ बेहतरीन सेटअप को आपने बर्बाद करके उसके बाद अल्टीमेटली वो जो लूज़र होता है वो मैं और आप होते हैं। ज़ाहिर है अब जो लोग चीख रहे हैं गैस के बिल, उससे पहले बिजली के बिलों पे चीखते थे, उससे पहले पेट्रोल की कीमतों पे चीखते थे, तो वो रिज़ल्ट सारे इन्हीं चीज़ों की वजह से अब हमारे तक पहुँचे हैं। अब ये सारी बातों के बाद जो सबसे खौफनाक चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ज़ाहिर है आपने याद आ रहे होंगे 2018 का इलेक्शन मैनेज करने वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया था। मतलब फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि 2018 में जब आप एक पार्टी को लाना चाह रहे थे उसका वोट बैंक मौजूद था। अब जो आपने किया वोट बैंक मौजूद नहीं रहा हुआ बदकिस्मती से। देखिए एक जो बिल्कुल होता है ना वो दिल से किसी पार्टी के साथ जाने वाला, वो जाके दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डालता, वो अगर नाराज़ है आपसे तो वो घर बैठ जाया करता उस दिन। तो ये मसाइल मेरे ख्याल में ये चीज़ें हाथ से जिस तेज़ी से निकल रही हैं, अगर इनका ख्याल ना किया गया तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो वो फिर ठीक नहीं रहता होता मामला। तो वो जो बात बेहतरीन बात जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कल भी हम कर रहे थे और खालिद क्यूम साहब कह रहे थे, गालिबन जरदारी साहब,
کی بھی یہی اپروچ ہے کہ کہیں بیٹھ کے معاملات طے کر کے چیزیں اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا تو ٹھیک ہوں گی. ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ جیتنے والے کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے, ان کے لیے تو دھاندلی نہیں ہوئی, اور دوسرے ہارنے والے کہہ رہے ہیں ہم ہار گئے. لیکن جس طرح کا ریئیکشن اس دفعہ آ رہا ہے, یہ ریئیکشن میں نے اس سے پہلے اس ملک میں نہیں دیکھا. تو اس لیے اس ریئیکشن کہ پھیلنے سے پہلے اس کو کوئی زیادہ خوفناک شکل اختیار کرنے سے پہلے ان چیزوں کو کنٹرول کر لینا بہتر ہوگا. صحیح ہے. عامر صاحب, ظاہر ہے صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی, جس طرف ایاز صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارا اگلا سوال ہے, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جس طرح کے انکشافات انہوں نے کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ظاہر ہے انہوں نے اس دن اپنی میڈیا ٹاک میں بھی کہہ دیا کہ فزیکلی تو کوئی اختلاف نہیں ہے, ذہنی ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں. تو ان انکشافات کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اور یہ ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں, میں کل سے کہہ رہا ہوں, بات سمپل سی ہے کہ ہر ایک نے اپنا بھاؤ تاؤ کرنا ہے. کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو بٹھا سکتے ہیں؟ بٹھا دیں اور اقتدار دے دیں پی ٹی آئی کو. ان کی اگلی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ, اس کی ضمانت کراؤ, اسے لے کے آئیں, آپ دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیٹھ سکتے ہیں تو پھر وزیر اعظم پی ٹی آئی کا آنا بنتا ہے. پیپلز پارٹی ان سے لینا چاہتی ہے, ان سے وزیر اعظم لے لے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جو فیصلے کرنے ہیں اس سے مقبولیت کیا کچھ بھی نہیں رہنا عوام کے اندر کسی کا بھی. شہباز شریف صاحب لینا چاہ رہے ہیں, وہ بالکل وزیر اعظم سیکنڈ ٹائم بن جائے. بنے گا کیا یہ پتہ چلے گا جب وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. اور پھر اگر وہی کیبنٹ ہوگی جو کل ایاز صاحب نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ جی جب آپ سب کو مکس کریں گے تو پھر تو ہر چیز کا حصہ مانگیں گے نا, ہر بندہ مانگے گا, اور آپ دینے پہ راضی بھی نہ ہو تو آپ مجبور ہوتے ہیں. لیکن اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب والا سوال ہے اور جو ایاز صاحب نے اینڈ پہ کی بات, وہ تو ظاہر ہے ہی اگلے سیگمنٹ میں. میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو بھی کہی 30 مارچ 2022 میں نے 8:30 بجے اپنے ٹی وی پہ خبر یہ بریک کی تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم سے راستہ دلاؤ, عدم اعتماد کی تحریک واپس کراؤ اور میں اسمبلی توڑ دوں گا. اگلے دن میٹنگ ہوئی اور پی ڈی ایم کا باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا کہ ہماری میٹنگ ہوئی, ہمیں یہ آفر دی اور ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی اس کی بات جس میں موجودہ سیٹ اپ کے ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے لیکن آرمی چیف نہیں تھے اس وقت, ٹھیک ہے, مارچ 2022 میں. جی جی. اب انہوں نے چونکہ جنرل فیض کا نام لیا ہے, جنرل فیض سے ان کی میٹنگز اکتوبر 28 کا جو ان کا آزادی مارچ تھا دھرنے والا جو اسلام آباد پشاور موڑ پہ ہوا تھا, اس میں جنرل باجوہ سے ان کی ایک بڑی تلخی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آرمی ہاؤس میں, اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب دھمکیاں لگائی تھیں. اور وہاں چودھری پرویز الہی کام آئے تھے, اور چودھری پرویز الہی آپ سب ہم نے دیکھا تھا چودھری شجاعت کو پہلی دفعہ جب وہ گاڑی میں لٹا کے لایا کرتے تھے, طبیعت بہت خراب ہو چکی ہوئی تھی چودھری صاحب کی, اور وہ فضل الرحمان سے ملتے تھے اور انہوں نے ڈائی ڈاؤن کی تھی اس پوزیشن کو, اور وعدہ کیا گیا تھا, جو بتایا گیا تھا کہ جی مارچ میں ہم آپ کو الیکشن دے دیں گے, جس پہ غصے بڑھے. اب آپ اس کے اندر آ جائیں کہ جی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 19 میں کہہ دیا گیا تھا کہ ہماری جان چھڑاؤ یار, یہ کیا عثمان بزدار پلس ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, کہ لوگ تنگ آ گئے تھے کہ جو تجربہ کرنے آئے تھے وہ سارا ختم ہو گیا تھا. ہم ان سب کو چھوڑتے ہوئے دوبارہ آج کے حالات پہ اس سینس میں آ جاتے ہیں کہ مولانا کیوں بول رہے ہیں. مولانا کی سیدھی سی بات ہے کہ جی اب یہ بات پتہ لگے گی اس تحریک پہ, جو کہ اگلے حصے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ کون کس کے ساتھ اور کس کے خلاف دھرنا کر رہا ہے, اس پہ میں بات کروں گا. لیکن مولانا کا الیکشن ہے بلوچستان میں اور کے پی میں, بینیفیشری کون ہے؟ سندھ کے اندر بینیفیشری ہے پیپلز پارٹی, جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے ووٹ تھے. اچھا, جی ڈی اے کا جو آج ابھی ہوا, جو آپ نے اگلے محاورے اس میں رکھا ہوا ہے سیگمنٹ میں, کہ ہر جو ہیں وہ پیر صاحب کے ساتھ ہیں, جیسے علماء کرام کے ساتھ سارے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں ووٹ نہیں ڈالنے جا رہے ہوتے, وہی پیر صاحب کے ہروں کا بھی ہے کہ ووٹ, وہ آج وہ شرجیل میمن نے بھی کہا کہ میرے تو پارٹی عہدیدار ہیں ہر, ان کے وہ مرید ہیں. یہ سارا مکس ہے, ہر بندے کا غصہ ہے کہ مجھے شیئر نہیں ملا, مجھے شیئر نہیں ملا, اور کوئی شیئر لے رہا ہے, کوئی نہیں لے رہا. ایوان صدر پہ نظر ہے, کچھ جگہوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ زرداری صاحب صدر نہیں ہوں گے, جس طرح یہ آواز آئی تھی کہ گنڈا پور صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں دیکھیں گے. اب وہ کیسے ہوگا, یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنی ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں کس کو کتنا بینیفٹ بدلے میں ملتا ہے. دیکھیں نا, نون خوش ہو جائے کہ جی ان کو اگر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیں اور انہیں پنجاب مل جائے. ابھی چھوٹی سی بات ہے, آج اگر ہم نے یہی بات کرنی ہے جو سارا اس کے اوپر ہے, تو مریم نواز کے پاس سادہ اکثریت پنجاب میں ہے, لیکن اگر وہی پنچھی جو ابھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونے ہیں وہ اڑ کے وہ پی ٹی آئی کے پاس چلے جاتے ہیں, یا پی ٹی آئی مزید سے کرتی ہے, خان صاحب نہیں مانتے, تو جو آزاد ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اڑ جائیں, کیا ہوگا؟ کیوس تو پہلے ہی ہے اس ملک میں, میرے اور آپ کے لیے تو پہلے کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ سب عہدوں کے لیے دوڑ رہے ہیں. یہ بات چیت نہیں کر رہے کہ جی ہمیں جو خواجہ سعد رفیق والی بات تھی کہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا سب سے پہلے
کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہیے کہ جس دن اوتھ لیں گے 4 مہینے میں ہم جہاں معاشی مسائل کے لیے ایک ہوں گے وہاں انتخابی اصلاحات جب بھی الیکشن ہوں گے آئینی ترمیم کر کے اور بقول ہمارے فیصل صاحب کے جس میں بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ ہو کہ آپ کو ٹائم پہ الیکشن بھی کرانے ہیں اور فنڈنگ آٹومیٹکلی جائے گی. چلے حافظ طاہر صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک دم سے بڑا اسٹرانگ اتحاد؟ اور کہا جاتا تھا پی ڈی ایم کو لے کر کہ مولانا جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ اتحاد ہے. پیپلز پارٹی کے بھی وہ خاصے قریب ہیں زرداری صاحب کے, نواز شریف صاحب کے بھی وہ بڑے قریب ہیں. اب وہ ایک دم سے کیوں اس طرح سے احتجاجی سیاست کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کو تو وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو اب کیا وجہ ہے وہ اس طرح کے انکشافات بھی کر رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں, باجوہ اور فیض حمید نے انہیں فورس کیا اور اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں جیسے ایاز خان صاحب نے کہا, عامر الیاس رانا صاحب نے کہا, میں بڑا واضح, میں چونکہ اس وقت ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھ رہے تھے, باجوہ صاحب نے تو انہیں کہا تھا کہ الیکشن آپ کو لے دیتے ہیں, عمران خان تیار ہے الیکشن دینے کے لیے, آپ عدم اعتماد واپس لے لیں. کسی جگہ پہ باجوہ صاحب نے ان کو نہیں کہا کہ آپ عدم اعتماد لائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت جنرل فیض حمید تو جا چکے تھے, وہ تو پشاور میں کور کمانڈر تھے. تو مولانا صاحب میرا خیال ہے غصے کے اندر رات انہوں نے ایک غیر حقیقی بات کی ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. آپ بلائیے اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ اس میٹنگ میں بلاول صاحب تھے, اس میٹنگ میں باپ پارٹی کے سربراہ خالد صاحب جو ان کا کیا نام ہے وہ تھے, خالد مقبول صدیقی تھے. ان کو بلائیے, پوچھئے, شہباز شریف صاحب تھے, ان سے پوچھئے کہ کیا کہا تھا جنرل. بلکہ وہاں تلخی بھی ہو گئی تھی اس بات کے اوپر کہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کروا لیں, اور یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے. میں اس ایک مجلس میں موجود تھا کہ جب کہا گیا کہ جی عمران خان تو اب سڑکوں پہ آ گیا ہے, اب کیا کیا جائے, تو باجوہ صاحب نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ الیکشن میں چلے جائیں, الیکشن ہو جائے گا اور جو نتیجہ آئے گا اس وقت واقعی نتیجہ خان صاحب کے حق میں نہ آتا. تو یہ بات جو مولانا نے کہی یہ کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ آج وہ اس سے واپس یو ٹرن لے رہے ہیں. آج ممکن ہے کسی ایک انٹرویو میں وہ اس موضوع کو بند کر دیں. مولانا صاحب کا غصہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن جائے گی, وہاں نہیں بن سکی, اور بھی کچھ جگہوں کے اوپر ان کا خیال تھا کہ وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے جو نظر اس وقت نہیں آ رہا, لیکن مستقبل میں ہر چیز ممکن ہے. مولانا بڑے محترم ہے, لیکن جو بات حقیقت ہے, حقیقت کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, نہ حقیقت جو ہے بدلی جا سکتی ہے. اور بھی کچھ جو ہے وہ سخت جان گیا ادھر ادھر, وہ کہتا ہے پتہ نہیں یار ترکی کی بات ہو رہی ہے, وہ کوئی پہلے سے چل رہی ہے, ابھی نہیں, کہ ترکی میں کوئی صاحب گئے تھے, صاحبزادہ صاحب, وہاں بھی کچھ جو بات ہو رہی ہے کچھ اور ہو رہی ہے, کوئی جو ہے فائلیں شائلیں کہیں پر وہ تیار ہو کے کوئی ریفرنس ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ سوال ہو رہے ہیں کہ ترکی کے اندر کیا ہوا, ترکی میں کیا, پتہ نہیں ہے, وہ کوئی سخت جان چیزیں لے آیا, اس کا بھی غصہ ہے باہر. ترکی میں ترکی ہوا اگلے چند دنوں میں مہینے میں, مطلب یہ غصے میں مولانا صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. بالکل, اس میں قیامت کی صبح تک مولانا ثابت نہیں کر سکتے کہ جنرل باجوہ نے کہا ہو کہ عدم اعتماد لے کر آئیں. ٹھیک ہے, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نشست میں موجود تھے. اس میٹنگ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے, شہباز شریف صاحب, خالد مقبول صدیقی, بلاول, آپ سب کو لے لیں کیمرے کے اوپر, سارے ہی کہہ رہے ہیں, بلکہ آج سب نے کہہ بھی دیا ہے کہ مولانا نے یہ بات غلط کی ہے, حقیقت سے قریب نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ رات پی ٹی آئی مشرف با اسلام ہو گئی ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, وہ یہودیوں سے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ مبارک ہو اپنا تمام پی ٹی آئی والوں کو, عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے لوگوں کو بھی, کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. کیا ہوا اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ یہ تو اچھی بات ہے, تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. اچھی بات ہے, میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں, میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ بھئی اچھی بات ہے کہ یہودیت سے اسلام میں داخل ہو گئے, تو یہ تو میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن جو اس وقت ہمیں گالیاں دیتے تھے وہ ذرا آج جواب دے دیں کہ اب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ.
اس لیے کہ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائیں اختیار نہ کریں. بالکل. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائیں اختیار نہ کرو, کل پھر آپس میں بیٹھنا پڑے گا. یہ اگر پاکستان آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے میثاق پاکستان کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. جی فیصل صاحب, میثاق پاکستان کیا بات ہے, میثاق پاکستان لکھ لو. جی یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس پروگرام میں عامر صاحب, یہ پاکستان کے نصاب میں بھی شامل کر لیں. فیصل صاحب یہ تو ظاہر ہے اب پہلے طے تو ہو جائے نا کہ میثاق کرنے والے سٹیک ہولڈرز بیٹھتے بھی ہیں, ساتھ کون کون ہوتا ہے, پھر میثاق پاکستان کی طرف بڑھیں گے. فیصل صاحب کیا لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان سے غصے کی وجہ سے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب. جی دعا یہ لکھ لو, یہ میثاق پاکستان ہوگا اور یہ سارے ہی بیٹھیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے ایک جگہ انتخاب ہونا ہے, وہاں پر امید اور توقع ہے, مولانا کی خواہش ہے, پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہاں انتخاب میں جو ہے ان کی مرضی کا رزلٹ آ جائے. چلے لیکن ذرا سخت جان کو وہاں بھی بھیج دینا جہاں سے رزلٹ آنا ہے. وہ ہو سکتا ہے خبریں نہیں وہاں پہ آ جائے گا. 6 پولنگ اسٹیشن ہے, کل کرک میں ہو رہا ہے الیکشن. رزلٹ ان کے خلاف ہے. نہیں وہاں کرک میں ہو رہا ہے اور وہاں رزلٹ فیور میں آ سکتا ہے. اور لگتا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے فارم 47 غلط ایشو کیا تھا. یہ بات کلیئر ہے. مولانا اسد جہاں سے لڑ رہے ہیں, اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے. جی ارے عامر صاحب صحیح ہے نا, سن تو لیں. یہ بات جہاں تک قیامت تک ثابت کرنے کی ہے, کا نام غلط آ گیا تھا منہ پہ, وضاحت آ گئی ہے. جی فیصل صاحب لیکن باجوہ صاحب تو 2 انٹرویو دیے ہیں. دیکھیں ہم نے تو کل ہی جاوید چودھری کے شو میں کہہ دیا تھا کہ کہانی تو دوسری تھی, کیونکہ بریک میں نے کی تھی. ارے آپ نے اچھا یہاں تک قیامت تک ثابت کرنے والی بات ہے نا حافظ صاحب کی, تو قیامت تک تو ہم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ 2018 کے یو ٹرن آ گیا. ویسے حافظ صاحب ٹکر چل رہے ہیں, وہ غلطی سے نام آ گیا تھا فیض حمید کا. میں نے آپ کو کہا ابھی بڑا یو ٹرن آئے گا. یہ بھائی سخت جان کے پاس اس کا مطلب ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں ہے ویسے سخت جان نے, میں نے دعا یہ سخت جان نے ویسے مجھے بھی بتایا ہوا جو حلوہ کھلایا ہے اس سے بھی واپسی ہوگی. اچھا جی فیصل صاحب یہ دن میں جو ایک خاتون اینکر نے پروگرام کیا انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. جی فیصل صاحب بات یہ ہے کہ وہ غلط اس لیے آ گیا, کل سے بات کہی جا رہی تھی کہ ان کے منہ سے فیض حمید صاحب کا نام نکل گیا. اس وقت فیض حمید صاحب نہیں تھے, کوئی اور تھے. تو مولانا کی اس حوالے سے تردید آ جائے گی. اگر مولانا صاحب باجوہ کے حوالے سے تردید کرتے ہیں تو اس تردید کی اہمیت ہے, اس تردید کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو وہ صحیح بات ہے, زبان سے پھسل گیا ہوگا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا بھی نام زبان سے پھسل گیا تو پھر ہم یہ مانیں گے مولانا صاحب اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اچھا بات یہ کہ مولانا صاحب کا جو ہے نا موقف بڑا اصولی ہے پاکستان کی سیاست کے تناظر میں. وہ بہت سیدھی سی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جس طرح تم نے دیگر لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے مجھے بھی کرتے تھے, میرا قصور کیا تھا, میں بھی تو آپ کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہا جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آپ دوسروں نے آپ کے لیے, میں نے اس سے بڑھ کے کیا, 2 قدم آگے چل کے کیا. بس تھوڑی بہت سیٹیں مجھے بھی دے دیتے, میری بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ فیس سیونگ ہو جاتی, میری بھی تھوڑی بہت جو ہے عزت بن جاتی, تھوڑا سا حصہ بقدر غصہ جو ہے اقتدار. نہیں 6 پہ کام نہیں چل رہا نا حافظ صاحب, 6 پہ نہیں چل رہا, 6 پہ نہیں, توقعات زیادہ تھی نا. نہیں 6 پہ نہیں چل رہا نا, توقع کم سے جی. بات اس نقطے کو جس نے ساتھ دیا تھا جماعت اسلامی ان کی 3 بھی واپس لے لیں. وہ حافظ صاحب سخت جان کو سیٹاں بتائے. فیصل صاحب تو اتنا سا نقطہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ بھی کراچی سے کچھ ہمیں دے دیں یار, ساری کراچی کی ربڑی شبڑی آپ نے کھا لی. بہت آسان سا نقطہ ہے کہ 4-5 آپ نے, آپ سنتے یار آج فیصل صاحب کو آپ الیاس صاحب یار ربڑی پہ آپ کے منہ میں پانی آیا ہوگا اور کیا ہوگا. اچھا بہت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں, کوئی اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف فارم 47 جاری کرنا ہے. 6-7 فارم 47 جاری کرتے ختم ہو گئی کہانی, اس میں کون سی اتنی پرابلم والی بات ہے. جس طرح اوروں کے فارم 47 جاری ہوئے ہیں ان کا بھی فارم 47 جاری کر دیں, 6 کو 12 کر دیں. یہ ابھی فیض صاحب کا نام واپس لیا ہو سکتا ہے, باجوہ کا بھی واپس لے لیں گے, اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اس کو بڑھاوا نہ دیں, پیار سے محبت سے. مولانا صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں, ان کو پیار اور محبت سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اس میں اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی زبان کو الفاظ مل رہے ہیں ان الفاظوں کو آپ کیسے مینج کریں گے.
ان کے لیے جو ہے آپ کون سا فارم 45 یا 46 یا 47 لے کر آئیں گے، اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ نظر ڈال لیں۔ اس پر ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم نے مولانا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، مسلم لیگ کو کیسے، سبھی کنٹرول ہے 22 ملک میں، لیکن کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم کسی طرح جو ہے وہ ٹھنڈا کریں، ان کو بھی کوئی محبت کا پیغام دیں، ان کی بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں، ان کے لیے بھی کوئی فارم 47 جو ہے وہ جاری کر دیں۔ سارے فارم 47 انہی سیاستدانوں کے لیے رہ گئے، اس قوم کے لیے بھی کوئی فارم 47 ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے بالکل۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی قوم کے لیے بھی کوئی 47 فارم آتا ہے کہ نہیں آتا۔ الیاس صاحب آپ کے قوم نے تو 47 میں ملک دیا تھا۔ الیاس صاحب یہ جو مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی، آپ کو بھی یہی لگتا ہے یہ پریشر ڈال رہے ہیں مولانا صاحب؟ اور کیونکہ آلدو ان کی تردید آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ اور فیض دونوں دھاندلی کے ذمہ دار ہیں 2018 کے جو انتخابات تھے۔ دیکھیں مولانا نے بڑا جذباتی تھے، 2 دن سے وہ اپنے لگے ہوئے تھے، بیانات جو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کھل کھلا کے باتیں کی۔ ان کے جو کل کے ان کے دوست تھے وہ آج ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، حریف بنے ہوئے ہیں، ان کے دشمن ان کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں اور ان کے جو بیتی ہوتا ہے وہی مارتا ہے۔ تو انہوں نے ساری چیزیں بتانا شروع کر دی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنی وضاحتیں دینی پڑی ہیں۔ اب مولانا چاہے جو مرضی کریں، لیکن مولانا نے ایک دفعہ دونوں پر پریشر ڈال دیا اپنا کہ اگر ان کو سائڈ پر رکھا، ان کو کچھ اقتدار میں نہیں دیا، وہ سمجھے کہ مولانا کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، لیکن مولانا نے کل کے دشمن سے بھی جا کے ہاتھ ملا کے اپنا دوست بنا لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ مولانا کی بڑی اہمیت ہے اور مولانا کا وزن ہے، اور مولانا سیاست کرنا جانتے ہیں۔ اگر وہ سیاست کرنا جانتے ہیں تو پھر مولانا کا بھی وزن ہے۔ مولانا نے اپنا وزن پورا دکھایا، اور بالکل اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مولانا کو اگر ساتھ ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ حکومت میں، جو وہی کہا گیا کہ ان کو پریزیڈنٹ بنانے کا پہلے جو وعدہ کیا تھا، چاہے مذاق کرتے تھے سیریس تھا، مذاق بھی ہوتا ہے ویسے۔ مولانا نے ایک موڈ تو بنایا ہوا تھا اپنا کہ وہ پریزیڈنٹ آئیں گے، تو ظاہر ہے اگر ان کو پریزیڈنٹ یا سینٹ میں نہیں لے کے آتے تو مولانا تو ان کو ٹف یار یہ موڈ بنا تو کچھ اور ہی دکھانے کے بعد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جی الیاس صاحب وہ تو بالکل ٹف ٹائم دیں گے، ٹف ٹائم دیں گے۔ ابھی 2 دن میں اتنا ٹف ٹائم ہو گیا تو آنے والے دنوں میں کیا ٹف ٹائم ہوگا، صحیح وہ اندازہ ہے سب کو کہ کس طرح وہ کریں گے اور کس طرح اگر چلیں گے سارے میں، ایوان میں آ کے وہ کس طرح کریں گے، ایوان میں بھی آ کے ہلچل مچا دیں گے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں اور ٹف ٹائم دیتے جائیں گے۔ مولانا کے ساتھ ان کو نہیں چاہیے تھا کس طرح پنگا لینا، سیاست ان چاہیے جماعتوں کو، مولانا کو ہلکا لے گئے، اور مولانا نے فیصل بھائی یہ رس بھری وزارتیں موڈی بناتی ہیں جن کے بارے میں وہ ترکی گفتگو لے گئے ہیں اٹھا کے۔ مولانا نے ابھی تو اور بھی ابھی مولانا صاحب نے اور بھی کئی انکشافات کرنے ہیں، ظاہر ہے ان کو غصہ ہے کہ مجھے آپ نے کہا تھا مذاق میں کہا تھا صدر بنانا، لیکن بنایا کیوں نہیں۔ ابھی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ظاہر ہے صورتحال حکومت سازی کی طرف بہت سارے بیانات، بہت ساری میڈیا جو کانفرنسز سامنے آتی ہیں۔ آج بھی ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اسی سے متعلق ہمارا سوال بھی ہے کہ دھاندلی کے خلاف جس طرح سے احتجاج بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم بات یہ کریں گے کہ یہ تمام احتجاج، یہ تمام صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ اور اگر آج بھی یہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں تو پاکستان دائمی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں اور اس کو گواہ بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جیتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے یا نتائج کو چرانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ کہ الیکشن کے دوران میں کہیں بھی نہیں نکلا، میں اپنے گھر میں ہی رہا۔ دوستوں نے کہا کہ جلسہ کریں، میں نے منع کر دیا۔ کارنر میٹنگ کریں، میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں میں نے منع کی؟ 2.5-3 مہینے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ بک چکا تھا اور پیمنٹ بھی ہو گئی تھی۔ یہ مریدوں کا ایک اجتماع ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے۔ ناظرین، انتخابات کے حوالے سے تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی جس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھی، 85 نشستیں چھینی گئی۔
हमारे मुस्तरद वोट्स की तादाद विक्ट्री वोट से ज़्यादा है। पीटीआई ने कल एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। दूसरी तरफ आज मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए की तरफ से भी एहतजाज किया गया। धरने से खिताब करते हुए पीर पगारा ने कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि इसके नताइज तो 3 माह पहले तैयार हो गए थे, अलबत्ता हमने इंतखाबात में हिस्सा इन्हें बेनकाब करने के लिए लिया था। आज ये मुल्की और आलमी सतह पर बेनकाब हो गए। पीर पगारा ने यह भी कहा कि इलेक्शन के बाद जैसी खिचड़ी पकी है तो हुकूमत बहुत ज़्यादा 10 माह चलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं और हो सकता है इमरजेंसी नाफिज हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से अब ये पीर पगारा ने कहा कि जी रिजल्ट बिक चुका था, 3 माह पहले पेमेंट हो चुकी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सड़कों पर है, जमात इस्लामी भी कह रही है कि ज़ाहिर धांधली और हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में और ये जो पीर पगारा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा 10 माह चलेगी, एमरजेंसी की भी वो बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की भी बात कर रहे हैं, यानी इस हद तक मामला ख़राब हैं, तो क्या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या एक बार फिर एहतजाजी सियासत नजर आएगी हमें हर तरफ? असल में उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि मार्शल लॉ होगा, बल्कि उन्होंने साथ अदलिया का भी कहा कि वो इसको जस्टिफाई भी करेगी। वो अपने वालिद साहब की तरह सोच रहे हैं और बात को समझ रहे हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। आज वो लेके आए अपने हुरों को, लेकिन आपको ये याद होगा कि मैं कई महीनों से ये बात कह रहा था कि उनके पास जो आखिरी बड़ा लीडर गौस बख्श मेहर था जीडीए में, फहमीदा मिर्जा फैमिली के अलावा, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए। तो ये पीर पगाड़ा साहब के तसाहुल की बुनियाद पे, वो पीर साहब हैं, उनके मद्दा हैं, उनके मुरीदैन हैं, नो डाउट, लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने कब अपने आप को एक्टिव किया? नहीं किया। जब वो एक्टिव नहीं किया तो लोगों ने यही देखा कि हमारे पास यहाँ बैठ के मिलेगा क्या। आप देखें, इम्तियाज शेख आज से 10 साल पहले चले गए, पीपल्स पार्टी में वजीर ही वजीर बनते आ रहे हैं, वो भी वहीं पे थे। ठीक इस तरह ही है। हाँ। हम अगर पीर साहब की देखें ना, फंक्शनल लीग से जीडीए का सफर और जीडीए से जीडीए का ताकतवर होता हुआ जीडीए को खत्म होता हुआ 2018 में जीडीए को खड़ा किया गया था, और आखिर में फिर गौस बख्श मेहर साहब ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई थी कि उनके साथ क्या हुआ था इलेक्शन के वक्त। वो जिनका नाम आप कह रहे हैं गलती से मैंने लिया, मौलाना फजलुर रहमान, जनरल फैज हमीद का, और वो कह रहे हैं कि 18 में उनका किरदार था। 18 में उनका किरदार था, जीडीए बनाई और तड़पाई और उल्टा के रख दी कि नहीं बस हमारा जरदारी साहब के साथ दोबारा तय हो गया। कोई चीज छुपी नहीं हुई, हर चीज सामने है। एक्चुअली सोचने की और समझने की बात यह है कि जब पीटीआई सब उस जगह जा रही है जहां उन्होंने हेट स्पीचेस की हुई थी, उनके ख्याल में उनको उन सब को मिला लेना चाहिए। और सियासत इसी चीज का नाम होता है कि आप अपने जितने भी मुखालिफिन हैं, लेकिन अगर काज एक है तो आप सबको इकट्ठा कर लें। ये कितने दिन सारे इकट्ठे रहेंगे? कितने जब जिसको जब रस भरी वजारत, ओहदा, आईनी ऑफर होगा, वो कितने दिन खड़ा रहेगा? ठीक है। और उन्होंने कहा ना कि ये सारी सियासी जमातें, पीर साहब ने कहा कि सब एक जैसे हैं और अफवाज पाकिस्तान हमारी हिफाजत की जिम्मेदार हैं कि फलस्तीन आप देख लें जी। तो हम जब एक तरफ उन्हीं को मतून भी कर रहे होते हैं, उन्हीं से मदद भी मांग रहे होते हैं, और ये किसके खिलाफ हो रहा है? हाँ। ये सारा जो है पीएनए जो बना था 77 में, वो किसके खिलाफ था? वो भुट्टो साहब के खिलाफ था। फायदा किसने उठाया था? जनरल ज़ियाउल हक ने, मार्शल लॉ उन्होंने लगाया था। आज ये किसके खिलाफ तहरीक हो रही है? ये क्वेश्चन है। इसके जवाब में आपको सारे सवाल मिलेंगे। सवाल के जवाब में आपको वो तनाज़ा नजर आएगा कि कौन किसके बारे में कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक ये पार्लियामेंट में जाके आइंदा के लिए पेशबंदी अपने लिए कम से कम इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से आईनी तौर पे लोगों को एक नहीं लाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आप एक इदारे को दीवार से लगा देंगे, आपको बराह रास्त जाना है। इस वक्त असद कैसर और लियाकत बलोच मीडिया से बात करें। अवाम भी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अवाम को ये इख्तियार देती है कि वो ये फैसला करती है कि कौन इसकी नुमाइंदगी करती है। इस तरह इलेक्शन हो सी, ये तो चाहिए था कि इस इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आता, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त इस इलेक्शन के बाद जो है ना मजीद ये मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए, और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम किसी भी सूरत में इस इलेक्शन को नहीं मानते। जो हमारे से तकरीबन 70 से ज़्यादा सीटें छीनी गई हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। और कल हमारे पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है, और मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें ताकि आवाम की हुकूक पे कोई डाका ना डाल सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लियाकत बलोच साहब का, जमात इस्लामी की वफद का, कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्होंने ऑलरेडी एक इस पर इनिशिएटिव लिया है। आप तमाम सहाफ़ी हजरात का बहुत शुक्रिया
میں جناب اسد قیصر صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا اور پوری ٹیم کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. جماعت اسلامی کے قائدین بھی موجود تھے اور ہم نے اس وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اور 8 فروری کے بعد کی جو ملک ایک بڑے بھیانک بحران سے دوچار ہو گیا ہے اس کے ہر پہلو پہ بات کی ہے. جماعت اسلامی نے 8 فروری کے فوری بعد ہی اپنے اس موقف کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ انتخاب دھاندلی زدہ ہے اور بدترین دھاندلی کی گئی ہے. زور زبردستی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور ہم نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہم نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی سطح پر ایک عدالتی کمیشن کا اس وقت بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدت سے پاکستان کی ضرورت ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی پائیداری کے لیے، پارلیمانی اقدار کے تحفظ کے لیے حقیقت میں سیاسی قیادت اور سیاسی اور جمہوری امور پر یقین رکھنے والے ایک وسیع تر بنیاد پر ایک موقف پر اکٹھے ہوں. تو آج ہم نے ان تمام پہلوؤں پہ بات کی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو جمہوری حق دلانا، پاکستان میں صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات دلانا اور پاکستان کے انتخابات کو ریاست کی مداخلت سے آزاد کروانا، یہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کی ذمہ داری ہے. آج وفد نے اپنے تمام موقف کو پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے. اور جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہماری کل مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے اور اس کے بعد اس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی ہے. انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں پر ہم بالکل پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ بات بھی کریں گے. جماعت اسلامی نے اپنی پالیسی اور حکمت عملی بالکل واضح اور طے کی ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر اپنے موقف کے ساتھ، ایک قومی موقف کے ساتھ اپنا ایک کردار اور اپنی ایک جدوجہد آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس وفد کی آمد کے ساتھ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جماعت کا پالیسی ساز ادارہ اس سلسلے میں رہنمائی بھی دے گا. انشاءاللہ ہمارے یہ رابطے آپس میں موجود رہیں گے اور یہ رابطے جاری رہیں گے اور مجھے توقع ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی چیز طے کی جائے تو اس کے بہتر نتائج اور ثمرات عوام کو میسر ہوں گے. اسد قیصر صاحب خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں، انشاءاللہ باقی ڈیٹیل ہم جو ہے نا 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی اور 2024 میں ان انتخابات میں فرق کیا ہے بتائیے. میرا خیال ہے تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں. بہت شکریہ. 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی. دیکھیے ہمارا ایک میں ایک بات بتاؤں، ہم صرف جمہوریت کی مستحکم کرنے کے لیے اور اس ملک کی عوام کو اس کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ ملک پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ہے. آئین ہمیں حق دیتا ہے. ہم ابھی مشاورت کے اس میں ہماری مشاورت ہو رہی ہے، ابھی زیادہ چیزیں طے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آگے کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دھاندلی کے خلاف بھرپور اپنی عوامی مہم چلائیں گے.